सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद है बोल्ड टीवी के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर हलचल मची हुई है, मुलाकातें, राबते, दावतें, सब कुछ चल रहा है और साथ साथ लफ्ज़ों की गोलाबारी भी हो रही है। और इस ऐसी सूरत हाल में अब देखना ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। क्या अपोजिशन अपने मिशन में कामयाब हो पाती है या फिर हुकूमत इस तहरीक को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाती है? ये अब वक्त बताएगा। जो तारीखें दी गई हैं, तजवीज़ किया गया है 14 तारीख को इजलास बुलाने का कहा गया है, उसके बाद 3 दिन बहस होगी और 18 तारीख को फिर वोटिंग करवाई जाएगी। और इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि अरकान को रोकना कैसे है, इस पर हिकमत अमलियाँ बनाई जा रही हैं और मुशावरतें हो रही हैं। सबसे पहले लगारी साहब से मैं यही पूछ लेती हूँ कि तहरीक अदम एतमाद अगर तो असेंबली में इजलास होता है, इस पर बहस होती है, तो ये कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ेगी और होता क्या है इसमें? शुक्रिया। बात यह है कि पाकिस्तान में ये कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की गई हो। और जहाँ तक उसके कामयाब या नाकामयाब होने का सिलसिला है तो ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर, बल्कि ये कामयाब हुई नहीं है। एक मरतबा ख़ुद वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया था जनाब आई चंद्रीगर ने, और एक वज़ीर आज़म, बल्कि 2 वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब शौकत अज़ीज़ तहरीक अदम एतमाद से बच गए थे और उनके ख़िलाफ़ ये तहरीक नाकाम हुई थी। अब ये चौथी तहरीक अदम एतमाद है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पेश की गई है। अच्छा, उस वक्त भी जब जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी तो उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी और उनकी पार्टी कुछ इत्तेहादियों के साथ जो है वो चल रही थी और उनमें एक मेजर इत्तेहादी जो थे वो MQM थे। लेकिन MQM जो है वो एक बहुत पहले गैर एलानिया एक मुआहिदा कर चुकी थी अपोजिशन के साथ और उस मुआहिदे का ऐलान नहीं किया था। लगभग 1 महीना पहले उन्होंने मुआहिदा कर लिया था, लेकिन उस मुआहिदे का ऐलान नहीं किया था और वो बज़ाहिर हुकूमत के साथ थे, लेकिन उन्होंने अपना बाद में ये फ़ैसला कर लिया था कि वह हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे और इसके बारे में उन्होंने मुआहिदा भी कर लिया था। उसके बावजूद कि MQM ने अपोजिशन का साथ दिया, जहाँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे और दीगर शख्सियात थीं और मियां नवाज शरीफ थे, तो उसमें जो है वो कामयाबी नहीं मिली अपोजिशन को और 2 बड़े मराकज़ बन गए थे जहाँ पर अरकान को रखा गया था। एक तो छांगा मांगा में रखा गया था, बहुत पुरफिज़ा मकाम है, और यहाँ पर PMLN के लोग थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो थे वो मरी में थे। तो फिर हुआ ये कि वो तहरीक नाकाम बना दी गई थी और इसमें कई लोगों का बड़ा अहम रोल था। अच्छा लगारी साहब, इसमें मैं आपसे इससे पहले कि जो हालिया मंजरनामा है उस पर बात करूं, थोड़ा समझाने के लिए बताइएगा, नाज़रीन के लिए बताइएगा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होती है, फिर किस तरीके से चीज़ें तब्दील होती हैं, और अगर ये नाकाम होती है तो फिर मंजरनामा क्या होता है? नाकाम होती है तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म अपने मनसब पर रहेंगे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। अगर कामयाब होती है तो वज़ीर आज़म अलहदा हो जाएंगे। वो ऐवान का एतमाद जो लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर लिया था, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म वो बनता है जो कौमी असम्बली में अक्सरियत के साथ अक्सरियत अपनी साबित करता है और लीडर ऑफ द हाउस बनता है। तो जब लीडर ऑफ द हाउस की अक्सरियत ख़त्म हो जाती है तो फिर वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं रहता है और उसकी जगह पर आपको नए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करना होता है। चूँकि ये सीट खाली नहीं रह सकती है, ना सदर ममलिकत की ना वज़ीर आज़म की, ये जो गैप होता है वो नहीं हो सकता है। तो पहला इंतज़ाम ये करना होता है आपको कि आप नए कैद ऐवान का इंतखाब करें, तो उसके साथ ही नए सिरे से नए कैद ऐवान का इंतखाब होगा।
صحیح. اچھا اب ایک اور صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے کہ کیا یہی اسپیکر کریں گے اور یقیناً یہی اسپیکر ہوں گے تو وہ نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوتے وقت یہ طے ہو جائے گا کہ نئے وزیر اعظم کون ہے. اب اگلا مرحلہ اگر اپوزیشن اور آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی اور نئے اسپیکر کا انتخاب ہوگا. یہ نیا مرحلہ ہوگا وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد. صحیح. یہ بھی ایک مینڈیٹری ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی شاید ہمارے یہاں چونکہ اس سے پہلے اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی یہ اس بات کا امکان ہے کہ وزیر اعظم اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی جو ہے وہ ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئے گی اور انہیں بھی. اچھا اب یہاں پر لغاری صاحب آؤں گی کہ تھوڑا سا آرٹیکل آئین کا جو ہے 63A اس کی بات کروں جو کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے کہا گیا کہ ہارس ٹریڈنگ کو اور فلور کراسنگ کو روکنے کا جو یہ ہے اختیار وہ سونپ دیا گیا ہے اسپیکر کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کو اور کہا گیا ہے کہ بھی ہم اپنے جو اراکین ہیں اول تو ان کو جانے نہیں دیں گے. اگر جاتے ہیں تو پھر اگر وہ پارٹی کے خلاف وہاں پر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ان کو منحرف قرار دے کر الیکشن کمیشن کو نوٹس دے گا یا پھر خط بھیجے گا کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے. یہ طریقہ کار کیا قابل عمل ہے اور دوسرا تحریک عدم اعتماد کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیجئے. تو تحریک عدم اعتماد کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک تو پیش کی جا چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کے ارکان گئے تھے اور ان کے پاس 85 ارکان اسمبلی کے دستخط تھے اور انہوں نے جو ہے وہ چند دن پہلے وہ پیش کر دی. یہ پیش ہونے کے بعد اب ہے کہ وہ ہاؤس کا اجلاس بلایا جائے. حکومت خود کہہ چکی ہے کہ وہ 14 مارچ کو اجلاس بلانا چاہتی ہے اور ابھی تک اسپیکر نے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ 14 تک جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 14 کو اس کی جس تاریخ کا بھی تعین ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پھر ارکان جائیں گے. اچھا یہ آج 12 تاریخ ہے نا تو 14 تاریخ مطلب پیر کے روز کہا گیا ہے کہ بھی بلایا جائے اور پھر 3 دن بحث ہو اور 18 تاریخ کو ووٹنگ کرا دی جائے. یہ کہا گیا ہے. اچھا پھر یہ کہ اگر حکومت یہ چاہے اگر حکومت کو پتہ چل جائے کہ جی ہمارے فلاں ارکان نہیں ووٹ دے رہے ہیں ہمیں تو پہلے تو وہ کوشش کرے گی کہ ان کو اپروچ کرے اور ان کو روکے کہ وہ نہ جائیں اور اگر پہلے سے ہی وہ ان کے پاس نہیں ہیں تو پھر یہ ایک دوسری صورتحال ہے. اب جو جن کے پاس ہوں گے یا جن کے ساتھ ہوں گے وہ ان کے ساتھ ایوان میں آئیں گے. ایوان میں پہنچ گئے آپ روک نہیں سکتے کوئی سیکورٹی ادارہ یعنی فرض کریں پولیس کھڑی ہوئی ہے. اچھا اپوزیشن تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت کو یہ یہاں پہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ارکان کو یا رکن کو جانے سے روک بھی نہیں سکتے. کوئی نہیں روک سکتا. تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں جانے دیا جائے گا, ہدایات دی گئی ہیں کہ نہیں جانا. روک نہیں سکتے ہیں لیکن غیر قانونی طور پر ان آفیشلی غیر آئینی طور پر یہ طریقہ ہو سکتا ہے. یعنی روایات کے برعکس یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ارکان کو کہیں پر چھپا دیں اور ان کو کہیں محصور کر لیں یا اللیگلی ڈیٹین کر لیں اور ایک جگہ پر رکھ لیں تاکہ یہ پروسیس گزر جائے اور جس ٹائم میں تاریخ پیش ہونی ہے اس ٹائم میں وہ نہ ہوں تو جن پر شک ہے وہ نہ ہوں تو ظاہر ہے وہ. اچھا اب دوسری طرف بھی تھوڑا سا آ جاتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں آپ کو پتہ ہے مس کالز اور فون کالز کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ ابھی تو خیر یہی کہا جا رہا ہے کوئی کال کہیں سے نہیں آئی, کوئی مس کال بھی نہیں آئی. رانا ثناءاللہ نے تو کہا ہے کہ جہاں سے مس کال آتی ہے وہاں سے بھی کسی قسم کا کوئی اشارہ اس قسم کا نہیں آیا. تو یہ جو بائنڈنگ فورس اگر میں کہوں گی یہ بائنڈنگ فورس کیا حکومت کے ساتھ اب نہیں ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کوئی بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اپنے ارکان کو جو وہاں جانا چاہتے ہیں فلور پر وہ اس کے اسپیکر کسٹوڈین ہے اور یہ اونرشپ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے کہ وہ اس ایوان کے اندر جائیں. یہ ان کا ایوان ہے اور انہیں وہاں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے کہ وہ وہاں جائیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ابتدائی طور پر سارے جائیں گے وزیر اعظم سمیت, اس لیے کہ اگر 3 دن کی بحث ہوتی ہے تو سب کو جانا ہوگا. ووٹنگ والے دن یہ ریسٹرین کریں گے کہ اپنے لوگ نہ جائیں. اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو کون روک لے گا.
اب وہ گئے. ایسا بھی کبھی ماضی میں ہوا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز یا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہی کھڑے کر دیے جائیں اپنے بندے اور کہا جائے کہ بھئی آپ نہیں اندر جا سکتے ہیں, آپ کیوں اندر جا رہے ہیں, کچھ اس طرح کا؟ نہیں, یہ تو بالکل انلیگل ہوگا نا, یہ تو لا قانونیت ہوگی. اس کو آپ کہیں گے کہ لغاری صاحب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ انصار الاسلام جو ایک ڈنڈا بردار فورس ہے, مولانا فضل الرحمان کی نجی فورس ہے, ان کو بھی انہوں نے ریہرسل وغیرہ کرائی اور لگایا گیا ہے کہ بھئی یہ ارکان اسمبلی کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے, ان کو سیکیورٹی دیں گے. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں میں جائز ناجائز کی بات کر رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں لیگل اور انلیگل کی بات نہیں کرتا ہوں. پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ کوئی بھی شخص رکھ سکتا ہے, بٹ ناٹ ان دا پریمیسز آف دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کی پریمیسز میں کوئی بھی شخص انہوں نے تو اپنے پارلیمنٹ لاجز میں جا کے باقاعدہ ریہرسل کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ لاجز اور چیز ہیں, وہ نہیں ہے. آپ کا ایوان جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا اجلاس ہوتا ہے, اور جہاں سے اس کی پرمیسز شروع ہوتی ہے, جہاں سے اس کی چار دیواری شروع ہو جاتی ہے, وہاں اس کے اندر کے علاقے کے اندر. دیکھیں ہم بھی گئے ہیں, ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کو دیکھا ہے, ہم نے بھی دونوں ایوانوں کے, سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے اجلاس دیکھے ہیں. اور یعنی کہ کوئی بھی شخص, کوئی مسلح شخص یا غیر مسلح شخص گارڈ کے طور پر وہ اس کی پرمیسز میں نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی کے لوگ ہوں, وزیر اعظم کے ساتھ ہوں, وزراء کے ساتھ ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو روکنے کے لیے یا کسی کے تحفظ کے لیے کوئی پرائیویٹ گارڈ. یعنی کہ جس نے جانا ہے, ووٹ کاسٹ کرنا ہے, وہ ووٹ کاسٹ کر دے گا تو پھر ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. وہ ڈیفیکشن کلوز ہے شاید. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کلاز اس وقت مؤثر ہوگی جب وہ کوئی کام کر چکا ہوگا. اگر وہ حکومت کے خلاف ووٹ دے چکا ہے تو یہ اوپن ہوگا, اس لیے کہ آپ نے اس طرف کو بھیجنا ہے جو وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور اس طرف کو بھیجنا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں. تو معلوم ہوا کہ ادھر والے جو ہیں وہ ہو گئے, تو معلوم ہوا اتنے آدمی ان کے تھے. بعد میں ان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے. نہ تو اجلاس میں نہیں آئیں گے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, پھر بھی اجلاس میں آ گئے, تو اس بنیاد پر اسپیکر قومی اسمبلی کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. یہ انلیگل ہوگا, یہ غیر آئینی ہوگا, اور اس کے اوپر کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو یا کہیں بھی کسی فورم پر اس کو درست ثابت یا آئینی ثابت نہیں کیا جا سکے گا. اچھا ویسے لغاری صاحب اگر تھوڑا سا ہم بات کریں, جب سے حکومت اقتدار میں آئی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تنکوں کے سہارے حکومت کھڑی ہے, کبھی کوئی اتحادی ناراض, کبھی کوئی اتحادی ناراض, پھر منایا جاتا ہے, پھر جایا جاتا ہے. خیر جوں توں کر کے 3.5 سال گزر گئے ہیں. اب یہ جو سچویشن بنی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ترین گروپ بھی کھڑا ہو گیا, علیم گروپ بھی کھڑا ہو گیا, پھر وہ اتحادی جو ملاقات آپ سے کر کے آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اگلے دن وہ ملاقات آپ کی اپوزیشن جماعتوں سے بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب کیا بلیک میل کیا جا رہا ہے, پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے, مومنٹم بنایا جا رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں ایک ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں اب کس طرف کو یہ دریا کا پانی کس طرف کو جا رہا ہے. آپ جب دریا کے ساتھ کھڑے ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ دریا کا پانی کا رخ کس طرف کو ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ دریا الٹا بہنا شروع کر دے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو فضا ہے تحریک عدم اعتماد کی, وہ فضا بن چکی ہے. اپوزیشن نے بہت زیادہ ہوم ورک کیا. ہم لوگ پوچھتے رہے ان سے, بھائی کب پیش کر رہے ہو, بتاؤ تو صحیح. اور خود حکومت کے وزراء کہتے تھے بھائی کیوں نہیں پیش کرتے ہو, جلدی پیش کرو. اب پیش ہو گئی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے کہا میں دعائیں مانگ رہا تھا, اچھا کیا انہوں نے جمع کرا دی ہے. نہیں, وزیر اعظم جس موڈ میں, جس باڈی لینگویج کے ساتھ انہوں نے ان کی بات کی تھی, وہ دو چیزیں لگ رہے تھے. یا ڈیسپریٹ لگ رہے تھے, یا غصے میں لگ رہے تھے, یا بہت زیادہ اشتعال میں تھے. وزیر اعظم نارمل مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہے تھے, یہ عام آدمی بھی سمجھ. اتحادی جو مل رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں, ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بالکل نارمل لگ رہے تھے. لیکن جو تقریر انہوں نے اس دن کی ہے نا, جس میں انہوں نے بلاول کو, زرداری صاحب کو اور سب کے مولانا فضل الرحمان کو بھی بولا ہے, اور شہباز شریف صاحب کو بولا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ شپ ہوتی ہے نا ایک, کہ آپ اسٹیٹس مین ہیں, آپ ایک ایسے آدمی ہیں جس کو ہم لیڈر کہتے ہیں. اور جو صرف سیاستدان نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ لیڈر ایک اور چیز ہوتی ہے. اس دن انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ بس ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, لیکن یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں تھی. ان کا یہ منصب نہیں تھا کہ اس طرح جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر تڑیاں دینا شروع کر دیں, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میری بندوق کے نشانے پر تو ہے, اور فلاں کے بس تمہارے ساتھ, اور پھر یہ کہ ان کا نام بگاڑنا. یہ سارا کچھ جو کیا ہے وہ ان کے
ان کے اس بات کی علامت تھی کہ وہ پریشانی یا گھبراہٹ کا تو لغاری صاحب اس میں آپ یہ دیکھیں نا، آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بظاہر انہیں یہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر وہ یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن آپ کے اپنے بندوں پہ بڑھ کے مار رہی ہے اور آپ ہم سے یہ چوتھے محلے توقع کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کیسے؟ وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں ڈیفیکشن کلاس ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں پر تو لگ سکتی ہے کہ ان کے فرض کریں 1 2 3 4 10 15 20 جو بھی ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف ووٹ دیا اور اس پارٹی کے سربراہ نے کہا جناب انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کی خلاف ورزی کیا ہے اور پارٹی کے خلاف ووٹ دیا، لہذا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، وہ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اتحادی جو ہیں ان پر تو کوئی ڈیفیکشن کلاس نہیں لگتی ہے، پی ایم ایل کیو پر نہیں لگتی ہے اور ایم کیو ایم پر نہیں لگتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس پر نہیں لگتی ہے، اور ان کے ساتھ جو اتحادی آزاد ارکان ہیں ان پر نہیں لگتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو ان پر ڈیفیکشن کلاس ان کو وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے۔ آپ ان سے نہیں کہہ سکتے جناب کل تو آپ نے مجھے ووٹ دیا تھا، اب آپ میرے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ اچھا، ابھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ٹیکنیکلی یا پھر آئینی طور پر اس کا کوئی حل نکالا جائے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہی خط لکھ دیا جائے گا اسد قیصر صاحب کو کہ آپ نے وہ لسٹ ہمیں دینی ہے اور آپ نے ووٹنگ کے دوران بھی ان کے ووٹ کو امپورٹنس نہیں دینی، شمار نہیں کرنا، اور وہیں پر بتانا بھی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ قطعاً نہیں ہو سکتا ایسا، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، یہ ہر لحاظ سے 63A 2010 میں قطعاً نہیں کہتا، یہ بالکل نہیں کہتا ہے۔ آرٹیکل 63A جو ہے وہ اس کی بات نہیں کرتا ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جناب آپ یہ کہیں کہ ارکان جو ہیں ووٹ ان کے کاؤنٹ نہ کیے جائیں، نہیں کہہ سکتے آپ۔ اس آرٹیکل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہ کریں، ان کو شمار نہ کریں، ان کے ووٹ کو ووٹ نہ سمجھیں، اس طرح کی کوئی بات اس میں نہیں کہی گئی ہے۔ وہ ڈیفیکشن میں اگر انہوں نے خلاف ووٹ دیا تو وہ خلاف ووٹ گنا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور آئین یہی کہتا۔ پھر آپ ان کے ڈیفیکشن کلاس لگا کر پھر آپ ان کے ڈی سیٹ کر دیں، لیکن آپ کو اس کے ووٹ کو ووٹ ہی سمجھنا ہے، پورا مکمل ووٹ ہوگا۔ اور اسپیکر اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ قانون کی، آئین کی، رولز آف بزنس کی اور قومی اسمبلی کے جو رولز ہیں اس کے خلاف ورزی ہوگی۔ اچھا لغاری صاحب، اب ایک اور پوائنٹ جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ سیاست میں کہتے ہیں ٹائم از ایوری تھنگ، تو ابھی کیا یہ ٹو لیٹ ہو گیا ہے یا پھر بر وقت یہ وزیر اعظم نے رابطے بھی کیے ہیں اور مشاورتیں بھی ہو رہی ہیں اور اجلاس بلائے جا رہے ہیں اور سوچا جا رہا ہے کہ اتحادیوں کو کیسے منا کے رکھنا ہے؟ نہیں، انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے یہ جب بات ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت انہوں نے اتحادیوں کو بھی اہمیت نہیں دی، ناراض ارکان کو بھی اہمیت نہیں دی۔ فائنلی آپ نے سن لیا اگلے دن انہوں نے کیا کہا، یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دن جو ہے، یہ جو جمعرات کا دن ہے نا، اس کے دوران اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ عثمان بزدار رکھتے ہیں یا اپنے لوگوں کو راضی کرتے ہیں۔ صحیح، انہوں نے یہ فیصلہ کیا میرے لوگ جائیں وہاں اور وہ جو ہے اپنا، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا جی ہمارے برات جہنم میں جاؤ، بالکل اسی طرح سے وزیر اعظم نے اپنے لوگوں کے لیے یہ میسیج دیا ہے اور کہا ہے کہ میں تو عثمان بزدار کے ساتھ اسٹینڈ کروں گا، اور اس کے بارے میں، تبدیلی کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ میں بعد میں کروں گا جب وزیر اعظم کا ووٹ آف نو کانفیڈنس پر فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم پنجاب کا، تو اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر کون آپ سے پوچھنے کے لیے آئے گا کہ ہم کس کو رکھنا چاہتے ہیں کس کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے لوگوں کو راضی کرنا تھا، جہانگیر ترین کو، علیم خان کو، چودھری پرویز الہی کو، تو آپ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کوئی ہنٹ تو دیتے نا، کہہ تو دیتے کہ یہ، اب تو انہوں نے کہا دیا، رول آؤٹ کر دیا نا کہ عثمان بزدار تو ہیں، وہ رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور عثمان بزدار یہ سب ساتھ، ایک ساتھ اگر رہیں گے تو ساتھ رہیں گے، جائیں گے تو ساتھ جائیں گے، یہ ہوا نا۔ اچھا، ابھی بھی خیر یہ گفتگو کی صورتحال ہے کہ کبھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اور جناب اس میں سوچا جا رہا ہے کہ ان کو منانا کس طریقے سے، اور اگر ویسے تو خیر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے، اگر تو یہ تحریک عدم اعتماد سی ایم پنجاب کے خلاف آتی تو میں اور مشکل میں پڑ جاتا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میرے خلاف آئی ہے اور میں ان کو بتاؤں گا، ان کا پیچھا کروں گا، اور 3 مہینے کا وقت انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دے دیا ہے کہ یہ جیل میں ہوگا 3 مہینے کے بعد۔ نہیں، یہ وقت بتائے گا، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں
یہ اگر یہ ناکام ہوگی تو ہاٹ واٹرز میں ہوگی پھر اپوزیشن کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہاٹ واٹر میں نہیں ہے. کیا نواز شریف کے لیے شہباز شریف کے لیے جیل کو نئی بات ہے؟ کیا آصف علی زرداری کے پاس کے لیے جیل نئی بات ہے؟ آصف علی زرداری نے پہلے 12 سال نہیں گزارے. اپنا عمران خان کا زیادہ تر عرصہ جو ہے اقتدار کا شہباز شریف نے جیل میں نہیں گزارا, نواز شریف نے جیل میں نہیں گزارا, اپوزیشن کے بہت سے خواجہ آصف نے جیل میں گزارا, احسن اقبال نے جیل میں گزارا, مریم نواز نے جیل میں گزارا, سارے کے سارے جیل سے ہو کر آئے ہیں. یہاں کون ہیں جو جیل میں نہیں گیا ہے؟ جیل میں تو سب ہو کر آئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ بندوق کی نشست پر جو انہوں نے مزید بات کروں گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی جناب ویلکم بیک. اور تحریک عدم اعتماد پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اب معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا. زور دونوں طرف سے پورا لگایا جا رہا ہے. لغاری صاحب آپ کا کیا اس پر تجزیہ ہے یا آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ کافی منجے ہوئے صحافی ہیں, تو کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں آپ, اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ ایسے موقع پر, خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب بالکل معاملہ اس پر کھڑا ہو کہ جب فیصلہ ہونے والا ہو اور کچھ ہی دنوں میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہو, تو ایسے موقع پر کسی بھی شخص کا اس طرح کا تجزیہ دینا مناسب نہیں ہوتا. حالات ہم سب دیکھ رہے ہیں, حالات آپ نے بھی دیکھے, حالات ہم نے بھی دیکھے, ہم نے رابطوں کی صورتحال بھی دیکھی, رابطے کس طرح سے ہوئے. اچھا, جن لوگوں سے ان کے رابطے ہوئے اور اب تک ان رابطوں کو ظاہر نہیں کیا گیا, وہ رابطے بھی کسی حد تک ہمارے علم میں ہیں لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا. یعنی حکومتی ارکان سے اپنی ملاقاتوں کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ان کے ریکارڈ ہے اور ہم وہ ریکارڈ سامنے لائیں گے کہ کس کو کتنے پیسے دیے گئے, یا اس طرح کے 20 کروڑ کی باتیں چلائی گئی. یہ ساری چیزیں باتیں ہیں, کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. لیکن ہم نے بعض ارکان سے, خود ہمارا ایک تجربہ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض ارکان جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں رہے ہیں. اور وہ اچھا, ان کے ایک پارٹی کے صوبائی صدر وہ جا کر ملتے ہیں اپوزیشن کے لیڈر سے. آپ نے دیکھا ہے کہ سردار یار محمد رید گئے اور آصف علی زرداری صاحب سے جا کر ملے. تو ہم اس کو کیا چیز لیں؟ اچھا, یا 4 ارکان سندھ اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب, آپ نے ڈیفیکشن کلاس کیوں نہیں لگائی؟ اب پوچھتا ہوں میں, ڈیفیکشن کلاس تو یہ ہے نا کہ آپ کی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا جائے. تو نثار کھوڑو کو 4 ارکان اسمبلی نے ووٹ دیا ہے, تو آپ کی ڈیفیکشن کلاس کہاں گئی؟ آپ تو جا کر کہہ سکتے ہیں ان کو ڈی سیٹ کر دیں, کریں آپ ڈی سیٹ. صحیح. تو انہوں نے اب تک جو ان کو ڈی سیٹ نہیں کر سکے, جنہوں نے کھلے عام لوگوں کے سامنے پھر بات بھی کی کہ ہاں ہم نے ووٹ دیا ہے نثار کھوڑو کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے. لغاری صاحب مجھے ساری سچویشن میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طرح ترین گروپ کھڑا ہوا, چلو وہ تو پہلے سے کھڑے تھے, علیم خان گروپ بھی ایک دم سے نکل کر سامنے آ گیا, پھر یہاں تک ہوا کہ جناب نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ متوقع بتائی گئیں. تو اگر تو یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کی کیا امپورٹنس رہ جائے گی؟ یہ تو پھر اپورچونسٹ نکلے نا کہ جب پارٹی مشکل وقت میں تھی اس وقت ساتھ کھڑے نہ ہوئے, بلیک میل کیا گیا, اپنے مطالبات رکھے گئے, کہا گیا کہ جی ہم تو 3.5 سال اپوزیشن کی طرح گزار رہے تھے. دیکھیں, ناکامی کا کر لیتا ہوں, جیسے آپ نے کہا اگر ناکام ہو جاتی, میں نے وہی بات کی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. تو یہ تو مفروضہ ہے, اس کے بعد تو پھر بعد کے حالات میں دیکھیں گے اپنے لیے کیا ایڈجسٹمنٹس ہوتے ہیں. اگر ان کی ضرورت بہت کم ہے نا, ان کی ضرورت ہے کہ 10 اگر ان کے پاس ووٹ اور آ جاتے ہیں تو وہ جا کر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرا لیتے ہیں. اب اور ان کے اپنے ارکان, ان کے ساتھی ارکان, پھر یہ جو ہے وہ حکومت سے ناراض ارکان, اور وہ ارکان جو جا کر یقین دہانی حاصل کر رہے ہیں مختلف پارٹیوں سے کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے, وہ ہو گیا ہے ان کی. جب ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ ہم کیسے فرض کر لیں؟ فرض کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کی تھمبنگ میجورٹی ہو تو اس کے خلاف ہم کیسے کہہ دیں گے جناب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر بہت ہی کمزور جگہ پر حکومت کھڑی ہو تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اپنے ساتھی چھوڑ رہے ہیں؟ اتحادی تو پھر ایک طرف ہو گئے. اتحادیوں نے تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال تو پیدا کر دی ہے نا کہ عمران خان کو جانا پڑا ایم کیو ایم کے پاس, چل کر جانا پڑا چودھری شجاع حسین کے پاس. وہ چودھری شجاع حسین کے پاس گئے اور چودھری شجاع حسین جو ہیں وہ زرداری صاحب کے پاس چلے گئے. دیکھیں
ایک اور ایک ہوتی ہے سمبل کو چیز، آپ کسی کو علامتی، یہ علامت کیا ہے کہ یہ گئے حیدرآباد کالونی اور وہاں پر سوسائٹی میں جا کر، حیدرآباد سوسائٹی میں جا کر انہوں نے ملاقات کی جناب ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور بہادرہ میں جا کر انہوں نے ملاقات کی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ اب ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سفر کرتی ہے، اسلام آباد پہنچتی ہے، وہی کے وہی ارکان ہیں، وہ چلے جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، زرداری صاحب کے پاس اور مولانا کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو سمبل کے طور پر، علامت کے طور پر آپ کیا لیں گے کہ ان کا ٹلٹ ٹوارڈ اپوزیشن زیادہ ہے، یہی جائے گا۔ اچھا، یعنی کہ اس وقت جو اتحادی ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹرین مس کر سکتے ہیں، تو وہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے وہاں سے بھی رابطہ نہیں ختم کر رہے، ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، تاکہ پھر سچویشن کو بھانپتے ہوئے پھر جناب ہم نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہوا جو ہے وہ چل چکی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہوا کی تیزی آتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، اور وہ کس کو بہا کر لے جاتا ہے، طوفان چل چکا ہے۔ لیکن لغاری صاحب یہ بات بھی ہے، دیکھیں وہ آپ تو تصویر کا ایک رخ بتا رہے ہیں، اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک رخ دیکھ رہا ہوں، اب میں جو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہا ہوں میں بتا نہیں رہا ہوں، میرا یہ وجدان نہیں ہے، میں اپنے اندر کسی کچھ ٹھوس آپ اپنی بصیرت کی بنیاد پر یہ بتا نہیں، میری بالکل بصیرت نہیں ہے، میں بصیرت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میری بصیرت ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نہیں مانے، وہ یہ کہ علیم خان نہیں مانے، وہ یہ کہ آج بھی اس وقت بھی جب سعید اکبر نعمانی میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جس جگہ پر وہ پہلے کھڑے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عثمان بزدار کے خلاف ہیں۔ یہ راستہ تھا نا اس وقت، یعنی آج کی میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ایک دو دن پہلے کی میڈیا ٹاک ہے ہمارے سعید اکبر نعمانی کہ وہ تو روزانہ کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں نا، یعنی انہوں نے پرسوں بھی بات کی، کل بھی بات کی، آج بھی بات کر رہے ہیں، یا آج جو بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فضا موجود ہے جو حکومت کے خلاف ہے۔ یہ ہمیں نظر آنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پر کہ جہانگیر ترین کا گروپ اس وقت خلاف ہے۔ کوئی بہت بڑا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک مان جائیں ہر چیز؟ اگر وہ مان گئے تو پھر وہی باتیں ہوں گی نا کہ اگر مگر کی بات میں اور طاقتور ہو کر نکلیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مگر کی بات، ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے جب کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ پلٹتے ہیں، پہلے اپنے ساتھیوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ ریکارڈ ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اگر ہم دیکھیں نا تو ڈیسپریشن دونوں جانب نظر آ رہی ہے، ایک جسے کہا جاتا نا کہ اطمینان یا باڈی لینگویج ایسی جس سے کہ ظاہر ہو کہ بھئی بڑا کانفیڈنس ہے یا پھر بڑے پر اعتماد طریقے سے بیٹھے ہوئے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ جس طرح جیجو آئی فے نے ہفتہ 10 دن پہلے ہی ریہرسل شروع کر دی تھی پارلیمنٹ لاجز میں انصار الاسلام کی فورس کو بلا کر، پھر پولیس بھی آ گئی اور جو سارا وہ ایک ماحول بنا۔ اور سیاست میں کہتے ہیں کہ ایگو نہیں ہوتی، اگر آپ اپنی ایگو، اپنے انا کو درمیان میں لے آئیں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ٹیکل کیا گیا ہے پچھلے 3.5 سال اپوزیشن کو اور اپنے اتحادیوں کو، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اپنی مرضی ہوئی چلے گئے، وہ بولتے رہے نہیں گئے، ملنا چاہا نہیں ملے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا منتخب ایوان جو ہے وہ آپ سے سنجیدگی تقاضا کرتا ہے، ہوتی ہے، آپ نے بھی دنیا میں دیکھے ہیں، ہم نے تو وہاں جا کر برطانیہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کر کارروائی دیکھی ہے کہ کس طرح کارروائی ہوتی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ کانگریس کی کارروائی دیکھی ہے، ہم ٹی وی پر اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کارروائی ہوتی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سنجیدگی ہر وقت ہوتی ہے، حکومت کی کوئی بھی کنڈیشن ہو، اپوزیشن کا کوئی بھی مقام ہو، لیکن بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قومیں ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح کی یکجہتی کے مواقع بہت کم آتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ رکھے، اور وہ اس سسٹم کا ایک دوسرا پہیہ ہوتی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پارلیمانی سسٹم کے اندر جمہوریت کا دوسرا اہم پہیہ جو ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، وہ ویٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس نے بعد میں آنا حکومت کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو وہ صورتحال کی ذمہ داری حکومت کو لینی ہوتی ہے، اور اپوزیشن کو پوری ذمہ داری کے ساتھ لیڈر آف دا ہاؤس کو سننا چاہیے۔ جو شروع ہوا تھا، نہ لیڈر آف دا ہاؤس کو سنا گیا، نہ لیڈر آف اپوزیشن کو سنا گیا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے
کہ جو عمران خان صاحب ہیں، ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان بھی تقریر کر سکے اور لیڈر آف اپوزیشن بھی تقریر کر سکے، لیکن ایسا عموماً نہیں ہو سکا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اس سیاست کو، اس صورتحال کو آگے لے جانا ہے اور ایک بہت گمبھیر ایک اس مرحلے سے لیکن لغاری صاحب اس پہ دیکھیں، جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایتھکس، ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ایک دوسرے کے خلاف، وہ زیب نہیں دیتی۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ وزیر اعظم جیسی زبان استعمال کر رہے تھے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بندوق کی نشست اور جناب جو بھی باتیں ہوئی ہیں، پھر اس طرف سے جو باتیں آئیں خاتون اول کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، پھر علیمہ خان کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں، یہ سیاست میں اس طرح کی زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کسی کو بھی اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں کہ وہ ذاتیات پر جائیں۔ مجھے اچھا لگا تھا، سب لوگ تنقید کرتے ہیں زرداری صاحب پر اور میں نے بھی ان پر تنقید کی ہے، لیکن جب مریم کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا میں بیٹیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں، وہ بیٹی ہے، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ کو احترام تو دینا ہے۔ اب ہم احترام سے کہتے ہیں کہ محترمہ بشرا بی بی ہمارے لیے بہت محترم ہیں، وہ وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ خاتون اول کے لیے صدر عارف علوی صاحب کی اہلیہ کو خاتون اول کہا گیا، پھر وزیر اعظم کی اہلیہ کو خاتون اول کہا گیا۔ تو حکومت بھی گو مگو کی صورتحال میں رہی ہے، ماضی میں یہ ہوا ہے، خاتون اول ان کو کہا گیا اور وہ پبلک فیگر کے طور پر وہ سامنے آئی ہیں۔ چونکہ یہ سامنے نہیں آتی ہیں وزیر اعظم کی اہلیہ، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ عموماً خاتون اول کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے علاوہ ہمیں خواتین کو احترام دینا ہے۔ اگر ہم خواتین کو احترام نہیں دیں گے تو ہم ایک مہذب قوم نہیں کہلا سکیں گے۔ اور میں اس لیے نہیں کہ آپ سامنے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خواتین کا احترام کرنا چاہیے، ایک کیمرے کے الگ بھی میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور ہم آن کیمرہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی ان ایتھکس کا خیال کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس کو شروع کیا، وہ غلط کیا، اور اگر اس کا جواب دیا گیا تو بھی غلط ہوا۔ اور جواب الجواب کے طور پر جس طرح سے مراد سعید نے اور شہباز گل نے آ کر کیا ہے، وہ تو پر بھٹو صاحب پر جا کر انہوں نے چڑھائی کر دی۔ صحیح، تو میرے خیال میں یہ چلیں لغاری صاحب، میں اس پر کروں گی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور نمبر گیم کس کا پورا ہے کس کا پورا نہیں ہے، اور بڑکیں تو بڑی بڑی ماری جا رہی ہیں۔ اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ آپ کے اپنے بندوں کے ساتھ، آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آئیں گے اور نمبر اپنے شو کریں گے۔ لغاری صاحب، آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا ہوگا؟ میں فضا کی بات کرتا ہوں، ماحول کی بات کرتا ہوں، حکومت کے، وزراء کے اور خود وزیر اعظم کے جو الجھا ہوا ان کا صورتحال نظر آتی ہے اس کی بات کرتا ہوں، اور پنجاب کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے اس کے بارے میں جو ان کا کنفیوژن ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ تو صورتحال بہت زیادہ بدل چکی ہے۔ وزیر اعظم نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش نہیں کی، انہیں ایک سیاسی عمل کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کر سکتے تھے۔ وزیر اعظم نے کبھی بھی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو ایک پیج پر نہیں لیا، یہ شکوہ ہے۔ لغاری صاحب، آپ کو پتہ ہے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہماری تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف ہے، تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے، تو یہ عمران خان کے خلاف ہے مطلب۔ تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں کیسز تو پہلے سے بنے ہوئے تھے جو چلے آگے، اور اگر آپ لیگل جنگ لڑنی تھی، آپ سے جو مانگا جا رہا تھا پیش کرتے، اپنی بے گناہی ثابت کرتے، بات ختم۔ اب یہ تحریک انصاف سے ہٹ کے جو عمران خان کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مطلب آپس کا اختلاف اسے کہیں گے؟ اب چونکہ معاملہ آگے چلا گیا ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب نہیں کرنا ہے کہ کسی کا کیا ہے۔ وزیر اعظم پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے اور انہیں یہ موقع ملا تھا، قدرت نے یہ موقع دیا اور انہوں نے ملک کی قیادت کی ہے، تو ایسے موقع پر ایک بڑے پن کا ثبوت یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کو آن بول لیتے۔ کورٹ میں کارروائی یہ چل رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ جو ان کے وزراء صبح سے لے کر شام تک ڈاکو ڈاکو چور 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 ڈاکو ڈاکو ڈاکو، کہاں کسی کورٹ آف لا میں چیز اب تک
ان کے دور میں یہ کہیں کہ شہباز شریف کے خلاف یہ ثابت ہو گیا، آصف علی زرداری کے خلاف یہ ثابت ہو گیا ہے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف یہ ثابت ہو گیا، آپ کے مقدمات، آپ کے الزامات کو عدالتیں فیصلہ سنا رہی ہیں کیا؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے؟ ایک اور سیٹ بیک تو یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر یہ جیل میں ہوگا۔ منی لانڈرنگ والے معاملے پر درخواست دی تحریک انصاف کی حکومت نے کہ بھئی اس کو ڈیلی بیسس پر سنا جائے، وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ترجیحی بنیادوں پر سنیں گے، ڈیلی نہیں سنیں گے اس کو۔ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، کیا عدالتیں ان کی خواہشوں پر کام کریں اور ان کی خواہشوں پر فیصلہ دیں کہ یہ دل میں سوچیں کہ آج عدالت جو ہے شہباز شریف کو 25 سال سزا سنا دے، یا یہ کہ زرداری صاحب کے لیے کوئی 15 سال کی نااہلی اور تاحیات اور ان کو اور جیل میں ڈال دیں؟ آپ نے ان کے 12 سال کا حساب نہیں دیا بھائی، وہ تمام کیسز میں بری ہوئے اور اس کا حساب نہیں، اور الزام آج بھی چل رہا ہے، گالیاں آج بھی دی جاتی ہیں، تو طریقہ کار درست نہیں تھا۔ میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس ایک موقع تھا، وہ سب کو بٹھاتے، ایک میز بچھاتے اور سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے۔ اگر ان کے پاس کوئی غلط مطالبہ لے کر آتا، بیٹھ کر بات کرتا، تو جا کر قوم کے سامنے بتاتے۔ یہ سارا کچھ نہیں ہوا ہے۔ ایون ڈرافٹنگ کے دوران جو باتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے تھے نیب آرڈیننس میں کچھ وہ کریں، ان کو بھی اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا، غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، اور نیب کی کارکردگی کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتحادی جو کہ کھڑے ہیں، یا پھر یہ ترین گروپ، علیم خان گروپ، یہ سارے وزارت اعلیٰ شپ کے امیدوار ہیں، تبھی ان کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ بولتے ہیں کہ بھائی کون خواہش مند نہیں ہوگا اگر اتحادیوں سے بات کی جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قافلی یہ کہتی ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دینا چاہیے، تو کیا پرویز الہی کی گڈ ول نہیں ہے؟ کیا پرویز الہی نے کر کے نہیں دکھایا؟ کون اپنی ترقی کی بہتری کی خواہش نہیں کرے گا؟ سبھی کریں گے۔ عثمان بزدار کے اپنے ضلع سے کیسی آوازیں اٹھتی ہیں، کون لوگ کرپشن، ایڈمنسٹریٹ بیچاری جیل میں پڑی گئی، سارے مقدمات میں آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، آپ نے تو وہ چیزیں چلائی ہوئی ہیں نا۔ نہیں، مجھے پتا ہے وہ وسیم اکرم پلس ہیں بس ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اگر وہ وسیم اکرم پلس ہیں، انہی کے ذریعے کام چلائیں تو انہی کے ذریعے ساتھ چلیں، پھر جو بھی ان کا ساتھ ہو۔ اصل ان کی پنجاب کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے وہ عثمان بزدار کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں مطلب وسیم اکرم پلس ہے۔ 2 آدمیوں کے بارے میں اپوزیشن نے باقاعدہ یہ چیزیں کی تھیں کہ نہیں کہا تھا، آپ نے نہیں سنا تھا کہ جناب جہانگیر ترین ان کا ATM ہے، علیم خان ان کا ATM ہے، جو واقعی ان کے جہازوں پر جو ہے وہ چل کر عمران خان نے کمپین بھی کی اور عمران خان کے لیے وزیر اعظم بنانے کے لیے جہاز چلتے رہے ہیں، ان کو انہوں نے دیوار سے لگایا۔ یہ طریقہ کار تھا کہ جہانگیر ترین کی اہلیہ اور ان کی بیٹیوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اور ان کو جو ہے اس حد تک دیوار سے لگایا جائے۔ یعنی جہانگیر ترین بہت نرم مزاج کا آدمی ہے، بہت نرم مزاج کا آدمی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے طریقہ کیا، سیاست ہوتی ہے کیا بیوی اور بیٹیوں کے لیے؟ یہ محترمہ خاتون اول کے بارے میں جو کہا گیا، ان کو اعتراض ہوا، میں یار ان کی بیٹیوں پر آپ مقدمات کریں جن لوگوں نے آپ کے لیے وزارت عظمیٰ کی راہ ہموار کی اور آپ کو وزیر اعظم بنایا، ان کی بیٹی اور اہلیہ کے بارے میں آپ کہیں گے جناب ان کو ہم مقدمات بنائیں گے اور جیل میں رکھیں گے، تو پھر آپ اپنے لیے آپ نے کیا ہے نا جو کچھ بھی کیا۔ لیکن فی الحال تو یہی کہا جا رہا ہے کہ بھی سیاسی تماشا لگایا ہوا ہے، انہوں نے جو کرنا کر لیں، اپنا شوق پورا کر لیں، ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہم پورے اعتماد ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹھیس نہیں پہنچنے والی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو باتیں دونوں طرف سے ایک جیسی ہو رہی ہیں، اپنے پتے تو شو کیے جا رہے ہیں، لیکن اپنی فیڈرل کی سیٹ کو بچانے کے لیے کچھ دو کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی۔ اب یہ وقت بتائے گا وہ قربانی کیا دی جاتی ہے اور کس طرح اپنی اس سیٹ کو بچایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے ایک آسرا تک بھی نہیں دیا ہے، اب تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے تو پھر ڈٹ کر کہا ہے کہ ہم اسی جگہ پر رہیں گے جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہم کچھ نہیں کریں گے اور وفاق میں بھی کچھ نہیں کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ اور چیزیں کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، ہم اسی جگہ پر ہیں، آپ بھی اسی جگہ پر ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے مواقع بہت تھے، میں انتہائی ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے مواقع تھے، یہ پاکستان کو آگے لے جا سکتے تھے، لیکن جو کچھ انہوں نے پاکستان کے عوام پر ستم اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہے لغاری صاحب، کوئی فون کال نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، کوئی اشارہ نہیں ملا۔ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، نہ کسی کو، نہ ان کو دیکھنا چاہیے، نہ ان کو دیکھنا چاہیے، اور ان کو کام کرنے دینا چاہیے۔ وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ اپنا کام کریں، اور ان کو اپنا کام کرنا ہے، یہ اپنا کام کریں۔ صحیح۔ خیر، پہلے تو مرکز نگاہ چودھری برادران اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھی، وہ نکل رہے تھے، لیکن اب
معاملات جو ہیں وہ کچھ گمبھیر صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تحریک انصاف کے اندر سے جو گروپ بن گئے ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے تو کم بات نہیں ہوگی، ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ آگے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ مومنٹم البتہ بن چکا ہے، اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں۔ سیاست میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہونا ہے، ہم بھی یہی کہنے پر مجبور ہیں۔ مجھے اور لغاری صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔